सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। 14 जुलाई 2019 आज से 11 रोज़ पहले बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ख़बर दी, जिसको इस साल की बड़ी ख़बर कहा जा रहा था। जिस खबर में ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और उनके दामाद पर यह इल्ज़ाम लगाया गया उस अखबार के और उसके सहाफ़ी की जानिब से कि उन्होंने डिफिड जो कि बरतानवी एक इदारा है जो कि पाकिस्तान को ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद और दीगर प्रोजेक्ट्स में माली मुआवनत फराहम करता रहा है, उसने जो पैसा पाकिस्तान भिजवाया ज़लज़ला ज़दगान की मुआवनत के लिए और गरीब बेसहारा औरतों की मदद के लिए, उस पैसे को की गबन की गई, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ और उस पैसे को पर यहाँ से मुंतकिल किया गया बाहर। डेली मेल ने अपनी इस खबर में यह भी बताया कि किस तरीके से आफ्ताब महमूद जो कि इस वक्त पाकिस्तान की एक जेल में है, वो पैसा किस तरीके से पाकिस्तान भेजता था और यहाँ से वो पैसा किस तरीके से मनी लॉन्डर होता, वापस जाता और वो शरीफ ख़ानदान यानी शहबाज शरीफ साहब के बेटे और उनकी अहलिया के अकाउंट में पैसा किस तरीके से मुंतकिल होता रहा। उस खबर में यह भी बताया गया कि आज से तकरीबन 17-18 साल पहले शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान के जो कुल असासे थे वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख पाउंड उनकी मालियत थी, जो कि बढ़ के आज से कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2 करोड़ पाउंड्स तक पहुंच गई। इस खबर ने एक दफ़ा फिर तहलका मचा दिया पाकिस्तान के अंदर और उंगलियां उठने लगी शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान पर कि आपको इसका जवाब देना होगा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने 14 जुलाई को ही उसी रोज़ एक ट्वीट की, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा, ज़रा ये ट्वीट दिखा दें जी शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि डेली मेल के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया गया है। खुद साख्ता और गुमराह कुन खबर इमरान खान और शहजाद अकबर के ईमा पर छापी गई। हम इन दोनों हजरात के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करेंगे। वैसे इमरान खान साहब, आपको अभी मेरी जानिब से किए गए हतक इज्जत के 3 दावों का जवाब भी देना है। इसके साथ साथ मैंने एक ट्वीट की थी जिस पर शहबाज शरीफ साहब की बहू और सुलेमान शहबाज साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने ट्वीट की थी, ज़रा ये दिखा दें, जिसमें उन्होंने कहा था हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम इन्हें सू करेंगे और आप देखेंगे कि हम अगले 48 घंटों में, ये 14 जुलाई को उन्होंने ट्वीट की थी जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अगले 48 घंटों में सू कर देंगे डेली मेल को और उसके सहाफ़ी को। लेकिन अब तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 350 घंटे गुजर गए हैं। 48 घंटों में सू होना था, 350 घंटे गुजर गए खबर को आए हुए, लेकिन अभी तक सू नहीं किया गया। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम सू करेंगे शहजाद अकबर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी, तो शहजाद अकबर साहब ने उस पर जो कहा था, मैं चाहूँगा कि आपको ज़रा वो भी आगे चल के दिखाएंगे कि शहजाद अकबर साहब ने उस पर शहबाज शरीफ साहब को क्या जवाब दिया था। तो क्या वजह है कि अभी तक सू नहीं किया गया? ये भी इतला थी कि टीम यहाँ से पहुँच चुकी है बरतानिया में और उसने वहाँ मुलाकातें की हैं, लेकिन अगर आपका दामन साफ है और आपने ये करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स नहीं की, जो कि हम शक का फ़ायदा देते हैं कि आपने नहीं किया होगा, तो आपको देर नहीं लगानी चाहिए थी सू करने में। एक सहाफ़ी को किसी खबर को डिग करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वक्त चाहिए होता है, लेकिन जिसके खिलाफ खबर दी जा रही है अगर वो इल्ज़ाम गलत है तो उसको 11 दिन क्यों लग गए और अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि ये कब सू किया जाएगा शरीफ फैमिली की जानिब से। इसके अलावा आज जो अपोजिशन ने यौम स्याह मनाया है, 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात की आज पहली सालगिरह थी, उस पर यौम स्याह मनाया, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो ऑनरेबल मेहमान मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पे उनका बहुत शुक्रिया। शौकत बस्ता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर और तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में। डॉक्टर निसार चीमा साहब, इंतहाई काबिल कदर शख्सियत हैं, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और बहुत रास्त गो हैं, बहुत कम सियासतदान हैं जो अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद कर जाते हैं। तो डॉक्टर निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब,
کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی فیملی بہت جلدی جلدی میں میاں صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ بس ہو کر دوں گا. بھائی انتظار تو کر لو, تھوڑا کاغذ تو چیک کر لو کہ کی ہوا ہے. یہ وہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بس نوٹس لے لیا, سسپینڈ کر دیا. بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جب پاناما والا ایشو آیا تھا ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ پلانٹڈ ہے, ہم ان کے خلاف سو کریں گے. گئے نائل خود ہو گئے. نائل خود ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 سال پہلے جو آیا تھا BBC کے حوالے سے کہ ہم وہاں پہ سو کریں گے. گئے نہیں گئے. اب یہ تیسرا ایشو یہ ہے, میں آپ کو خبر بھی دے دیتا ہوں. سلمان بٹ صاحب کو انہوں نے انگیج کیا تھا. ہاں جی. سلمان بٹ صاحب نے ان کو نو کر دیا. میں اتنی بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں عامر, بول ٹی وی کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, سلمان بٹ صاحب کو انہوں نے انگیج کیا تھا. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر وہ دیا. سنا وہ یہاں سے برطانیہ پہنچ بھی گئے. برطانیہ پہنچ گئے تھے. برطانیہ جا کے کرسپونڈنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کس بات کا کیس کروں, میرے ہاتھ. چونکہ دیکھیں وہاں پہ نہ تو یہ اس عدالت پہ حملہ کر سکیں گے, نہ جج خرید سکیں گے, نہ ان کی ویڈیو بنا سکیں گے. سچ سچ ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. یہ میاں صاحب وہ کہتے ہیں نا جدو پیڑا ویڑا آتا ہے نا, تو بس وہ اللہ میاں کی طرف سے برا وقت ان پہ آیا ہوا ہے. ان کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں نائب مقرر کرتا ہے, یہاں پہ ذمہ داری ڈالتا ہے. اگر آپ آج پاکستان کی حالت کیا ہے, غریب کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, ادویات نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. 3 خاندان امیر سے امیر تر ہو گئے. آپ نے جال سازیاں کی, ڈاکے مارے, آپ نے کرپشن کی, کمیشن کھائے اور آپ ارب پتی بن گئے. پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا. آج آپ 12 دن کہہ رہے ہیں, میں آپ کو خبر دے چکا ہوں. اس کے بعد آنے والے دنوں میں دیکھیں اب صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو اس بات کا پتہ ہے. اچھا پورے کا پورا ٹبر اشتہاری ہے, وہ باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے کہ جس دن حمزہ شہباز شریف کو ضمانت ملی تھی اور پھر کیا حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے, عدالتیں ہماری اسی طرح جب حمزہ شہباز ٹی ان کو کہتے ہیں آج کل, ویسے جب ان کو گھر بیٹھے بری ضمانت مل گئی تھی, آپ کو یاد ہے اس دن بھی بہت. اب ان کو اگر یہ عدالتیں آزاد ہیں, اگر انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی لوٹ مار نہیں کی, کیوں پورے کا پورا خاندان اشتہاری بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں جا کے باہر کی عدالتوں میں کیس؟ اب میاں صاحبان کے گرد گھیرا اس لیے تنگ ہے میرے بھائی کہ جب آپ اپنے لوٹ مار کے مال کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ 16 لوگوں کو قتل کر دیں, 100 لوگوں کو گولیاں ماریں. شوکت بسرا آپ کا ان کا وکٹم بیٹھا ہے. اللہ کی ذات نے مجھے بتایا ہے, تو آج میں بول ٹی وی آپ کے پروگرام میں, بھائی کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا. اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, اس کے ذمہ دار میرے کو سر پہ تلوار تو نہیں ہے, میں جذباتی ہو جاؤں اس بات پہ. وہ میرا PS جس کے 3 یتیم بچے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ قاتلانہ حملہ رانا ثناء اللہ اور میاں شہباز شریف یہ اس کے تمام کے ذمہ دار ہیں. تو بھائی پھر ات خدا دا ویر ہوندا ہے میری جان, ات خدا دا ویر ہوندا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, ایک انسان کا خون انسانیت کا خون ہے. ظلم جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ظلم کی حکومت جو ہے نا وہ نہیں قائم, کفر کی حکومت پھر چل سکتی ہے. تو آج اگر یہ پورے کا پورا ٹبر, تمام کے تمام لوگ, اب مریم کو دیکھیں نا کیا کہتی تھی, وہ مجرمہ ہیں اور حد ہے. میں ابھی بھی کچھ لوگوں سزا تو معطل ہے ان کی. سر سزا اچھا کس بات میں؟ ویسے جرم معطل نہیں ہے. ہاں یہ نہیں بلکہ سزا بھی معطل نہیں, سزا معطل نہیں ہے, ان کی کنفائنمنٹ معطل ہے شاید. یس. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی, میں وکیل بھی ہوں, ابھی شاید نثار چیمہ صاحب وکیل ہیں. ان کو سزا کس بات میں ہوئی ہے؟ جال سازی میں, فراڈ میں, جو یہ کہتی تھیں کہ میری دنیا تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب بھی ان کے آپ کام دیکھیں, 3 دفعہ کا رہنے کا والے کو وزیر اعظم اور ان کی بیٹی ججوں کی ویڈیو بنا رہی ہیں. ان کو جا کے رائیونڈ میں بادشاہ مل رہے ہیں, لوگ مدینے حج کرنے جاتے ہیں, یہ جج کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے حسین نواز مل رہا ہے. تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا یہ وہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کو پاکستان کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کا شرف حاصل ہوا؟ نثار چیمہ صاحب کی آپ نے بالکل درست بات کہی ہے. نثار چیمہ صاحب بھائی ہیں, جب برا وقت ہے ویسے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. نثار چیمہ صاحب کو پتہ ہے ان کے ڈاکوں کا, ان کی چوریوں کا, ان کی لوٹ مار کا. نثار چیمہ صاحب نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ کیوں ان کے لیے جھوٹ بولے؟ اچھا آپ پورے جذباتی کر رہے ہیں. نہیں جذباتی نہیں کر رہا میرے بھائی, دماغ ذہن بنا رہے ہیں میرے بھائی. مجھے بتائیں, ایک دن ہم نے جانا ہے نا, سب نے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کل نفس, تو وہاں جا کے کیا کہیں گے ہم کہ نواز شریف بہت اچھا تھا, آصف علی زرداری بہت اچھا تھا, عمران خان بہت اچھا تھا. ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے نا. بالکل صحیح ہے. نثار چیمہ صاحب کو میں ساتھ اکثر پروگرام کرتا ہوں, تو اب میرے خیال میں بہت سارے لوگ ویسے بھی ان کو پتہ چل گیا ہے. ابھی اسی سٹوری پہ لے لینا, کتنی بڑی پریس کانفرنس. اچھا ایک ملک احمد صاحب نے بھی ایک بات فرمائی تھی, ذرا وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ملک احمد صاحب نے جب وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی کہ الیکٹرک سے متعلق کہ شریف خاندان کو
رشوت کے طور پہ کچھ پیسے دیے گئے تاکہ کے الیکٹرک کے معاملے میں کچھ فائدہ حاصل کرنا تھا. تو اس کے اوپر ملک احمد صاحب نے ایک بات کی تھی, اس وقت وہ ترجمان تھے شہباز شریف صاحب کے, وہ بھی ذرا آگے آج کل آپ کو نظر آتے ہیں؟ آج ویسے غائب ہو گئے جب سے یہ ڈیلی میل خبر ہے, لیکن بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ دکھا دیں. رائٹ جی, شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ پہ کہا تھا کہ میں ان کو بھی سو کروں گا, حالانکہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے تو اس خبر کے اندر کوئی بظاہراً کردار ادا نہیں کیا. یعنی یہ خبر جو ہے وہ ایک صحافی نے فائل کی, ایک اخبار نے اس کو شائع کیا اور وہ صحافی اس خبر کو اون کر رہا ہے. اس میں بیرسٹر شہزاد اکبر کا بظاہراً کیا کردار ہو سکتا ہے, یا وزیر اعظم کو بھی کہا گیا کہ ہم ان کو بھی سو کریں گے, تو وزیر اعظم کو آپ کیسے سو کریں گے؟ بسرا صاحب, یہ تو بیرسٹر صاحب نے جو بات کہی تھی کہ آپ مجھے کا سو, جو سو کرنا ہے آپ کریں مجھے سو, لیکن ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اسلام آباد میں اور دوسری پریس کانفرنس لاہور میں, جس اور میں اس آپ بھی پریس شاید کانفرنس میں میں بھی موجود تھا. انہوں نے ایک ڈاکومنٹ دیا ہے تھرو بینک, جس طرح ٹرانزیکشن ہوئی, جس طرح پیسے ان کے اکاؤنٹس میں گئے, تو اس کے بعد ان کے پاس تو آج 15 دن میں آلموسٹ گزر چکے ہیں, 11واں دن ہو 11واں دن ہے, اور ٹیم بھی ان کی لندن جا چکی ہے. میں آپ کو خبر بھی دے چکا ہوں, باقاعدہ نام لے کے دے چکا ہوں کہ سلمان بٹ صاحب کو پتہ کون تھے ان کے دور میں, کون تھے ان کے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان, میرے خیال ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے, اٹارنی جنرل تھے, اٹارنی جنرل تھے سلمان بٹ, اور ان کے وہ وکیل بھی ہیں جو شروع میں جب کیس شروع ہوا تھا, اور ان کے کیس انہوں نے ان کو جواب دے دیا ہے. اب وہ آئیں بائیں شائیں کیوں ہو رہا ہے آج کل, کیوں نہیں شہباز شریف صاحب کی وہ بھرپور ایکشن والی آپ کو کوئی پریس کانفرنس نظر آ رہی؟ آج ویسے بھی انہوں نے لاہور خطاب کرنا ہے یوم سیاہ کا, سن تو لیں. یوم سیاہ تو آج پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے, ان سے اللہ, میں کہہ رہا ہوں ان سے پوچھنے والا ہو کہ پاکستان میں آپ نے کون سا جرم ہے جو نہیں کیا ہے. اس کو ان کو فاشسٹ پارٹی کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ پارٹی نہیں ہے, یہ ایک مافیا ہے؟ یہ شروع دن سے مجھے بتائیں, پاکستان میں کبھی کوئی سیاسی جماعت جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہی ہو وہ سپریم کورٹ پہ حملے کرتی ہے؟ وہ کبھی ان کو چاہیے کیا, جسٹس ملک قیوم تھا نا, وہ ملک قیوم جیسا چیف جسٹس دے دیں ان کو. جنرل بٹ کو بازار سے منگوا کے پھیتیاں لگا رہے تھے, ان جیسا چیف آپ دے دیں ان کو. قمر الزمان جیسا ہومیوپیتھک ان کو چیئرمین نیب دے دیں. بلے بلے, کچھ بھی نہیں ہے. چیئرمین نیب بھی بہت اچھا تھا جب وہ آج چیئرمین نیب ان کا لگایا ہوا ہے. سو میرے بھائی, ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ نظر آئے, لیکن آج تک چلیں پاکستان کی عدالتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو کیا کرتے ہیں یہ. اب دیکھیں ڈان لیکس کس کا بیانیہ تھا, 5 بغض کے مارے ہوئے جج کس کے تھے, یہ ریسنٹلی شروع کر دیتے ہیں نا, دور میں نہیں, 2 سال پرانی بات ہے, 2 سال پرانی بات ہے. تو کیا یہ لوگوں نے کبھی اداروں کو, جن اداروں کو میں چاہتا ہوں ہماری پہلی اور آخری لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ہونی چاہیے, لیکن ان کی پہلی اور آخری لائلٹی کس بات پہ ہے؟ لوٹ مار کی دولت پہ, اپنے مال پہ, کرپشن پہ. ان کا ایمان ہے کہ اتنا مال کما لیتے تھے. پاکستان میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم لے کر آئے تحریک عدم اعتماد. چھانگا منگا کس نے کیا تھا سٹارٹ میں؟ ابھی وہ تارڑ صاحب میرے ساتھ کل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے نانا عطا تارڑ صاحب, ان کے نانا یا ان کے دادا, دادا تھینک یو ویری مچ فار کریکشن. نوٹوں بڑا بریف کیس کہاں لے کر گئے تھے؟ کوئٹہ میں لے کر گئے تھے نا. کون باتیں یہ بھولا ہے میرے بھائی؟ تو یہ میاں شہباز شریف ہوں, میاں نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, آج تک انہوں نے یہ بات کی ہے سچی تو مجھے خود ہی بتا دیں کہ پاکستان کی عدالتیں بھی غلط. میں فکرہ نہیں بولنا چاہتا کہ فوج پاکستان کے خلاف جتنا زہریلا پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا, جو سازشیں کیں, جس طرح ڈان لیکس کے بیانیے. ابھی دیکھیے بھارت کے اندر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے کامیاب دورے کے بعد, یا نون لیگ میں بچھی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا کہ دونوں کا بیانیہ ایک تھا, اور ان کو پریشانی اس بات کی ہوئی کہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کو ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہاں سے کوئی NRO میں مل جائے گا, بادشاہ سلامت ناکام ہو گئے, جو اسٹیٹس ادھر کے تھے مڈل ایسٹ کے, وہاں سے نے آخری امید تھی. وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ پہلی دفعہ میں فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ, نہیں کہ میں تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن ہوں, فخر محسوس کرتا ہوں بطور پاکستانی کہ ہم نے برابری کی بنیاد پر اپنے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا, اور وہاں پر کوئی ایشوز کیا ہیں پاکستان کے, آپ کا کشمیر اور افغانستان, اور وہاں پر ان کو کہا گیا کہ آپ کو پہلے کہتے تھے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. صحیح. انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات کو مانتے ہیں. کشمیر پہ جو گفتگو ہوئی, یہ بتایا ان کو کہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس پہ یہ تو ماننے کے لیے تھی, وہ ثالث بننے کے لیے تیار ہو گئے. اور سب سے بڑی بات, جنرل صاحب کو ذرا لے لوں نا. جنرل صاحب, آج 11واں روز ہے سر. 14 جولائی کو ڈیلی میل نے خبر دی, اور اسی دن شہباز شریف صاحب نے فرط جذبات میں ٹویٹ کر دی کہ جی میں ان کو سو کروں گا, اور ان کے خاندان کے جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی ٹویٹس میں نے دکھائی, انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی کہ جی بس 48 گھنٹے کے اندر ہم سو کر رہے ہیں.
اب یہ 350 گھنٹے گزر گئے, آج 11واں دن ہے, ابھی تک سو نہیں ہو سکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ 350 گھنٹوں پہ پریشان ہو رہے ہیں. میں وہ 2 سالوں کا سوچ رہا ہوں جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جب انہوں نے ڈیلی میل نے ان کو پینٹ ہاؤس پائرٹس کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے. وہ سو کرنا تھا انہوں نے ڈیفیمیشن پہ, اور 2 سال ہو گئے تو میں اس کا منتظر ہوں. آپ 350 گھنٹے میں گھبرا گئے. یہ نہیں ہوگا. دیکھیں ڈیوڈ روز جس نے وہ یہ سٹوری بریک کی تھی, وہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھا اور میں نے کوشچن کیا. اس نے کہا جی بات یہ ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں سو کیا جا سکتا ہے اور برطانیہ میں اگر کر دیا جائے تو میں نے اگر جھوٹ خبر دی ہو تو میرے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن میں ہر چیز تیار کر کے بیٹھا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ اب کریں تاکہ ان کا ایک ہی دفعہ حساب کتاب ہو جائے. لیکن اس نے کہا یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ کبھی نہیں کریں گے. اس نے کہا یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جہاں عدالتوں کو چکر دے لیا, لوگوں کو بیوقوف بنا لیا, کوئی ایسے نیریٹو سنا کے, ان کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں آئے تو پکڑے جائیں گے, لہٰذا یہاں کبھی آ کے سو نہیں کریں گے, آپ بے فکر رہیں. سو وہ آپ بات کر آپ دیکھ لیجئے 350 گھنٹے چھوڑ کے یہاں آپ دیکھیں گے سال گزر جائے گا, یہ کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ان کو پتہ ہے ثبوت شواہد جو ہیں وہ یہاں پہ لہراتا پھرتا ہے. شہزاد اکبر, اس کو یہ تو گھر میں موجود ہے, اس کو کیوں نہیں پکڑتے, کر دیں اس پہ, کر دیں سو کر دیں اس کو. وہ تو یہی ہے نا, پاکستان میں ہے. وہ جب لہراتا ہے تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, پھر ان کو جب وہ جو اس کے بعد ڈاکومنٹس ہیں جب وہ دکھاتا ہے تو پھر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. کرنا ہے تو یہاں کر دیں نا, اس پہ مقدمہ کر دیں کہ جی ہمیں بدنام کر رہا ہے. تو یہ چیز ہے. یہ اصل چیز کیا ہے, دیکھیں ایک چیز اور جو سامنے آئے گی, یہ بہت بڑا سکینڈل تھا جو مریم نواز نے یہ جج صاحب کی ویڈیو شیڈیو چلائی. اس میں ٹھیکیدار ملوث تھے جن کو انہوں نے ٹھیکے دے دے کے تو بڑا اوبلائج کیا ہوا تھا, انہوں نے حرام کمایا ہوا تھا کافی ٹھیکوں میں, وہ لگا رہے تھے کیونکہ ان کا فیوچر آگے کاروبار کا. یہاں ملک تو سارا ٹھیکیداروں نے تباہ کیا ہوا نا, کیونکہ وہ یہ کمائی کرتے ہیں سرکاری مال پہ اور اس کے بعد وہ لینے دینے کے چکر وہ کرتے ہیں. تو اب وہ ضمانتیں کراتے پھرتے ہیں. یہ سارا کھیل کھل جائے گا کہ پچھلے جج کو بھی انہوں نے پیسے دیے تھے ارشد ملک کو, اور طے یہ پایا تھا کہ دونوں مقدموں میں وہ چھوڑ دے گا, لیکن وہ چھوڑ نہ سکا. ایک پہ آ کے کمزور سے ججمنٹ لکھ کے تو اس نے کہا جی کمزور لکھی ہے, جا کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چھڑوا لیں. صحیح ہے. اب وہ ایف آئی اس میں لگی ہوئی, آپ دیکھیں کہ وہ سارا پیسے کا لین دین سب کچھ نکل آئے گا باہر. اگر یہ ایماندار ہوتے, اگر یہ درست ہوتے تو یہ ویڈیو شیڈیو جو کچھ بھی تھا یہ لے کے چلے جاتے عدالت میں. انہوں نے گیم یہ کی کہ اس ججمنٹ کے بعد کا آدھا حصہ دکھایا, وہ ججمنٹ سے پہلے کا جو آدھا حصہ ہے وہ یہ نہیں لے کے آئے باہر, کیونکہ اس سے یہ پکڑے جاتے تھے. جو آپ کا تعلق ہوتا ہے اس سے رسوخ ہوتا ہے وہ ججمنٹ سے پہلے استعمال ہوتا ہے نا ججوں پہ, بعد میں تو نہیں ہوتا. بعد میں تو بلیک میلنگ ہے. تو وہ جو پہلے کا حصہ جہاں پیسے لیے دیے ہیں اس پہ نہ جج بولا ہے نہ وہ بولے ہیں, تو وہ چیز بھی کھلے گی. اور آپ دیکھیں گے جنرل صاحب, میں تو حیران ہوتا ہوں جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں. جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا, جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی پاکستان ٹو پاکلین, یا شاید رائیون ٹو پاکلین, انہوں نے ڈاکیومنٹری بنائی تھی. ان کے خلاف جو پہلی ایک بڑی سٹوری آئی تھی ان کی مبینہ کرپشن کے اوپر, وہ جو سارا حدیبیہ کا کیس تھا اس کے اوپر, اس کو انہوں نے سو نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر وال سٹریٹ جرنل کی خبر آئی, انہوں نے سو نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ گارڈین کی خبر آئی, سو نہیں کیا. پھر یہ پائرٹس والی جو پینٹ ہاؤس پائرٹس, یہ بہت بڑی خبر تھی, قزاق کہہ دیا ان کو, انہوں نے سو نہیں کیا. کیا وجہ سے؟ بیری قزاق, جی بالکل پینٹ ہاؤس قزاق. اچھا میں دیکھیں نا, میں تو ہمیں تو دکھ ہوتا ہے, کیا انسان کرے. وہ جج صاحب جن کے اوپر جنہوں نے حدیبیہ کا کیس کا فیصلہ دیا, آج بڑے بڑے وکیل ان کو بچانے کے نکل رہے ہیں. یہ ملک کے ساتھ مخلص ہے ہی کوئی نہیں ان میں سے. یہ دکھ ہے سب سے بڑا. اور وہ حدیبیہ کیس جو ہے وہ ان سارے کیسز کی مدر آف آل کیسز تھی. اس میں سے اگر وہ کھل جاتا تو اس میں ایک ایک چیز 93 سے وہ ساری کرپشن کا قصہ شروع ہوتا ہے جب انہوں نے اپارٹمنٹ لیے, اور وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے حدیبیہ پیپر مل کے لیے لون لیا اور وہ اپارٹمنٹ گروی رکھے, اس پہ ملکیت اپنی تھی. آج سپریم کورٹ میں انہوں نے وہ قطری خدشات جب دیے تو انہوں نے کہا جی ہم نے 2006 میں خریدے, آپ امیجن کریں. صحیح. وہ سارا لنکیج وہاں پہ جب موٹر وے بنی, یہ وہ اس زمانے سے نکل آتا ہے اور بات کھل جاتی. لیکن نہ جج صاحب کو نہ ہی کسی وکیل کو اس ملک کے ساتھ ہمدردی ہے.
وہ اپنے ہی سوچ کے تحت چلتے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا، وہ کیس ہی گول ہو گیا. حالانکہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کے بینچ نے کہا تھا جی حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھولا جائے، اور نیب کو حکم دیا تھا کہ آپ اس کو کھلائیں، اپیل کریں. رائٹ. اچھا میں ذرا جنرل صاحب یہ ملک احمد صاحب نے اتنی زیادہ ہے، یہ ملک احمد صاحب نے کیا فرمایا تھا، ذرا میں یہ ایک ذرا سر، یہ ملک احمد صاحب نے کیا فرمایا تھا. یہ اس وقت ترجمان تھے شہباز شریف صاحب کے، اور ان کی حکومت تھی، اور یہ ایک سکینڈل آیا تھا. ممکن ہے غلط ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کیا تھا، سنوا دیں ذرا. رائٹ جی بسرا صاحب. تو آج وہ ملک صاحب میں سے ایک بات ثابت کر دی، وہ تو چھوڑ گئے، ٹاک شوز میں آنا چھوڑ گئے. اور میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا یہ آپ، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ، اور کہا تھا کہ جائیں پریس کانفرنس کریں، میڈیا پہ کہیں، بالکل جھوٹ کے کیسز ہیں، ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. نہیں گئے. ابھی آپ نے کتنی لین بتائی ہے. یہاں کے اداروں کو برا بھلا کہنا، عدالتوں پہ حملے کرنا، اداروں، وہ ان کی پرانی روایت ہے. وہاں پر اس لیے نہیں جا رہے، وہاں لا کی سپریمیسی ہے. وہاں پہ کوئی گلو بٹ نہیں ہے جو جا کے حملے کر دیں گے، وہ ٹرکوں میں بھر کے لائیں گے، وہاں نہیں ہے. سو بالکل یہ فرض کریں، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نہیں کریں گے، بڑی سوچ سمجھ میں پڑے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور وکیل، میں اور خبر دے رہا ہوں کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بتایا سارا، انہوں نے وہاں پہ انگیج کیے ہیں وکلا اب لنڈن میں. اچھا. ان کو پڑھایا سارا کیس، انہوں نے بھی جواب دے دیا. انہوں نے بھی جواب دے دیا، پاکستانی وکیل بھی جواب دے گئے، وکیل بھی جواب دے برطانیہ کے گئے، وکیل بھی. اور شہباز شریف نے کوٹ ان کوٹ ہے، انہیں کیا لگتا ہے مجھے وکیل کی ضرورت نہیں، میں خود اب فائل کروں گا. چلے نثار چیمہ صاحب آج 11واں روز ہے، اور ابھی تک آپ کی لیڈرشپ نے جو سو کرنا تھا ڈیلی میل کو، ڈیوڈ روز کو، جنہوں نے وہ خبر دی تھی، ابھی تک سو نہیں کیا گیا. نہیں بالکل ہم کریں گے جی، بالکل. جنہوں نے یہ جعلی جھوٹی خبر ہو، یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو اخبار ہے، یہ تو اس کا، یہ برطانیہ میں یہ جو یلو جرنلزم کے جو اس کے حوالے سے جانے جاتے اخبار، ان میں بڑا ایک نمایاں نام ہے. اس کے اوپر کئی پہلے بھی کیس ہو چکے ہیں، کئی بار یہ جرمانے بھر چکے ہیں، اور یہ بالکل یہ پی ٹی آئی کا ہم مزاج ہے اخبار جی، یہ جھوٹے الزام لگانے کے حوالے سے. زبردست، یہ صحیح بات آپ نے کی ہے. چیمہ صاحب ویسے کمال ہے آپ باؤنڈری سے باہر پاری گی کے اگر مگر لیکن جائیں نا بھائی، آپ تو 48 گھنٹے میں جانا تھا. چیمہ صاحب چلے، ان کا تو ہم مزاج ہے، لیکن سر آج 11واں روز ہے، آپ کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ جی ہم 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کو سو کریں گے، 350 ہم کریں گے. ہم بالکل ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں اس کے بارے میں بالکل کر رہے ہیں جی، وہ بالکل کریں گے. وہ کوئی کیس ٹائم پارٹ نہیں ہو گیا جی، بالکل انشاءاللہ کریں گے. لیکن اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے سر؟ یہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کی سٹوری تو نہیں کرنی نا کہ آپ کو وقت چاہیے، آپ ڈاکومنٹس نہیں اس میں دیکھیں وہ بالکل ہوگا. اس میں 48 گھنٹے کس نے کہا تھا؟ 48 گھنٹے نہیں، بات 48 گھنٹے کی نہیں ہے. بات یہ کہ ہم نے کرنا ہے، بحال کرنا ہے. ہم نے کوئی ایسا ٹائم لا نہیں دی جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم سر 1.5 سال پہلے فوراً آ کے وہ جو ہے وہ اتنا 200 ارب ڈالر جو ہے فوراً لے آئیں گے. پہلے کیوں نہیں کیے آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب وہ 1.5 سال پہلے، 1.5-2 سال پہلے سٹوری آئی تھی اسی ڈیلی میل کی، جس میں نواز شریف صاحب کی فیملی کو کہا گیا تھا پینٹ ہاؤس پائرٹس، اور حسین نواز صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جو کمپیٹنٹ فورم ہے اس پر جا رہے ہیں، لیکن نہیں گئے. 1.5 سال ہو گئے سر. نہیں مجھے دیکھیں یہ اس کا نہیں پتا حسین نواز صاحب نے کیا کہا، میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی انہوں نے تازہ جو کچھ یہ بے بنیاد الزامات لگائے، اس کے اوپر ہم بالکل ہم نے کرنا ہے، بالکل کرنا ہے ان کو. اچھا چلیں، میں پھر ایک بریک پہ جاتا ہوں آپ کی اجازت سے. بریک سے واپسی پہ میں ذرا دکھاؤں گا نواز صاحب سے جب سوال کیا گیا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت لنڈن میں تھے جب یہ پینٹ ہاؤس پائرٹس کی سٹوری آئی تھی، اور ان سے صحافی نے سوال کیا کہ جی اس کے اوپر اب آپ کیا کریں گے، اور حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سو کریں گے. تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کیا رد عمل دیا تھا، ایک بریک کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. جب ڈیلی میل نے سٹوری دی پینٹ ہاؤس پائرٹس یعنی قزاق کہا گیا نواز شریف صاحب کی فیملی کو، تو اس وقت حسین نواز صاحب سے برطانیہ میں سوال ہوا کہ آپ اس خبر پر کوئی ایکشن لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم اس کے اوپر
متعلقہ فورم پر جائیں گے اور پھر یہی بات نواز شریف صاحب کے سامنے جب رکھی گئی تو انہوں نے کیا کہا دکھائیں ذرا. ابھی ہم سے حسین نے بات کی آف کیمرہ، تو انہوں نے کہا کسی بہتر فورم پہ جواب دیا جائے گا جو برطانوی اخبار ہے. کوئی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ؟ کوئی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ؟ کوئی تیاری ہو رئی ہے اس کے لیے کچھ؟ کوئی تیاری ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ؟ رائٹ جی، پتہ نہیں آپ پہنچ چکے ہیں اسٹوڈیو میں یا نہیں پہنچے ابھی تک. چیمہ صاحب آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو مجھے تو انہوں نے کہا کہ آپ فون پہ ہی آپ اچھا چلے تو نواز شریف صاحب سے جب سوال یہ کیا تو نواز شریف صاحب نے مائک جو تھے صحافیوں کے ان کو جھٹک دیا اور وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کوئی جواب دینا گوارا نہیں کیا اس پہ. نہیں یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا، حسین نواز صاحب نے اگر کہا تو یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ جی بالکل وہ اگر انہوں نے کہا کہ کم کریں گے تو بالکل کرنا چاہیے تھا. کسی کو بھی یہ کیوں اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کا کوئی جھوٹا الزام لگایا لیکن شاید انہوں نے سمجھا کہ جی اس طرح کے بے بنیاد یہ فضول الزام جو ہیں وہ ان کو زیادہ لفٹ نہیں کروانی چاہیے. لیکن میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں ضرور اس کو سو کرتا. جی اچھا، لیکن اب آپ لوگ اپنی لیڈرشپ سے سوال نہیں کریں گے چیمہ صاحب کہ آپ کے اوپر ایک نہیں ہر 2 سال کے بعد ایک بڑی سٹوری آ رہی ہے آپ کے خلاف؟ اور نہیں دیکھیں بات یہ ہے، میرا خیال یہ تھا کہ یہ چلو یہ 1.5 سال پرانی جو ہے یہ بات ہے اس کا آپ نے ذکر فرمایا. میں تو یہ جو تازہ آیا ہے، میں جو انہوں نے جو نیا بے بنیاد الزام لگایا ہے، الزامات کی وہ ماہر ہیں تو کوئی وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے انہوں نے ان کے ساتھ مشورہ کر کے سارا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو اس کا ضرور ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن میرا خیال تھا کہ آج اب شاید یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو آج وہ واپس تشریف لائے ہیں امریکہ کے دورے کے بعد، کامیاب دورے کے بعد، اس کے بارے میں کوئی بس آپ نے کامیاب کہہ دیا تو بات کیا کر رہی ہے آپ نے خود ہی بالکل کامیاب. میں بالکل وہ جو ہے میں نثار چیمہ صاحب سے کم از کم ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا. بات یہ ہے شریف خاندان، ایک منٹ، شریف خاندان امیر عباس چیمہ صاحب سے چیمہ صاحب سے یہ گزارش ہے، چیمہ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ شہزاد اکبر کے اوپر تو کریں نا مقدمہ. اچھا ڈیلی میل کو چھوڑیں یہاں تو کر دیں گا ہم اس کو. جنرل صاحب آپ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ یہ بیچارے کیوں کریں گے تاکہ ان کی لوٹ مار کرپشن کے بعد ثبوت ججمنٹ کورٹ سے آ جائے. اچھا میں بتاؤں، شریف خاندان قاتل بھی ہے، شریف خاندان قاتل بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، بددیانت بھی ہے، جھوٹے بھی ہیں، فراڈیے بھی ہیں، کمیشن مافیا بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ وہ خاندان ہے جس کو اس پاکستان نے عزت دی، 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ بنایا. اور ان کی کمٹمنٹ پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں سے نہیں ہے بلکہ ان کی کمٹمنٹ کس بات سے ہے؟ جو لوٹ مار کے پیسہ بچایا ہوا ہے. اور پھر یہ جو کہتے ہیں، جو بلاول صاحب نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو. ان کی تو کمٹمنٹ اور سوچ یہ والی وہ جماعت ہے. آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عدالتوں میں جہاں یہ کیا کہتے تھے کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، تمام وہ ذرائع ہیں حضور جن سے میں نے مال کمایا ہے اور پیسے اکٹھے کیے ہیں. 10 دفعہ ان کو چانس ملا، سپریم کورٹ میں، جے آئی ٹی میں، عدالتوں میں. ایک بات سچ ثابت ہوئی، جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ انہوں نے ضرور کیا. ایک منٹ، ایک کام انہوں نے ضرور کیا. میں کہتا ہوں وہ جج ہے نا، وہ بھی ہماری عدلیہ کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ ہے. اور یہ تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ان کا تو پرانا وتیرہ یہ ہے کہ یہ ججوں کو خریدنا، ان کی ویڈیو بنانا. میں ویسے بول ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے امیر عباس آپ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم اور اداروں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا شریف خاندان سے ملتے ہوئے، ان سے ڈائلاگ کرتے ہوئے بچ جائیں. یہ کسی وقت بھی کسی طرح بھی یا آپ کی ویڈیو بنا لیں گے یا آپ کو خرید لیں گے. اگر یہ دونوں کام نہ ہوئے تو پھر آپ دنیا میں نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شریف خاندان سے بچنا چاہیے. چلیں مجھے نا ذرا آگے اس پہ آج یوم سیاہ والی سٹوری پہ بھی جانا ہے، لیکن میں جنرل صاحب سے ایک سوال کر کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب، یہ عمران خان صاحب سے متعلق جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو ہے، ایوان نمائندگان، جو ان کا لوور ہاؤس ہے امریکہ کا، اس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے عمران خان صاحب کے دورے پہ. بڑی تفصیلی قرارداد ہے، اس میں بڑی پاکستان کی اور عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں. اس میں ایک پیراگراف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ریپریزنٹس اے نیو بولڈ اینڈ انکرپٹیبل لیڈرشپ. انکرپٹیبل اس کو کہتے ہیں کہ جسے کبھی کرپٹ نہیں کیا جا سکتا. دیٹ پاکستان ہیز لانگ ساٹ فار مینی ایئرز پرائر ٹو ہز ایکسیشن. یعنی ایک ایسی لیڈرشپ کی پاکستان کو
کئی سالوں سے ضرورت تھی کہ جو کرپٹ نہ ہو. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں, چونکہ بات کرپشن کی ہو رہی ہے تو میں نے اس لیے یہ پیراگراف کوٹ کیا ہے, ہم دکھا بھی رہے ہیں آپ کو. تو جنرل صاحب, کاش کے زرداری صاحب کے بارے میں بھی, کاش کے شریف فیملی کے بارے میں بھی, کاش کے مولانا صاحب کے بارے میں بھی, اسفندیار ولی صاحب کے بارے میں بھی دنیا کی کسی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایسی قرارداد, ہم تو خوش ہوتے ہیں, ہمیں تو دعا کر رہے ہیں کہ کاش ایسی کوئی قرارداد آتی جس میں کہا جاتا کہ یہ لوگ بھی انکرپٹیبل ہیں. امیر عباس یہی جھوٹ بولتے ہیں, یہی بے وقوف بنا سکتے ہیں. چیمہ صاحب دیکھیں کس طرح وکالت کر رہے ہیں. باہر یہ چیزیں چھپی نہیں ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس پہ, یار آپ چھوڑ دیں, ان کے کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. کیوں نہیں باہر, یہ باہر ایک ایک چیز, ایک ایک جائیداد کا حساب پتہ ہے, منی لانڈرنگ کا, کہ کہاں سے آیا, کیا ہوا. وہ کبھی ان چیزوں کو بہت اجاگر نہیں کرتے یا اس کو استعمال نہیں کرتے, کیونکہ یہ لوگ اسی طرح استعمال ہو سکتے ہیں ان کے لیے جب وہ ان کو ڈرائیں گے. دیکھیں جہاں جائیدادیں آپ نے رکھی ہیں, کبھی برطانیہ کو آپ ناراض کر سکتے ہیں, یا آپ ابو دھابی, دبئی وغیرہ کو ناراض کر سکتے ہیں, فرانس والوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں جہاں آپ نے جائیدادیں رکھی ہوئی ہیں. یہ وہ چیز ہے, وہ ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے, وہ بندہ کرپٹ, اور آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں, وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ وہ قصہ ہے, ان کو سارا پتہ ہے. آج اگر انہوں نے عمران خان کے بارے میں یہ لکھی ہے, ایک قرارداد پیش ہوئی ہے, تو ان کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ اس کی نہ کوئی باہر جائیداد ہے, نہ اس کا کوئی پیسہ ہے کہیں کسی بینک میں باہر, اور نہ ہی اس کا پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہے. اگر ہوتی تو یہ ان کے اس کے کچا چھوٹا بھی انہوں نے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا ہوتا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کرپشن, جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں. ان کو خود اپنا دفاع کرنے دیں. جنہوں نے کی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کی ہے یا نہیں کی. امیر عباس, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, میں کیوں کسی کا دفاع کروں یا آپ کیوں کریں. تو یہ چیز سوچنے کی ہے. نواز شریف اور ان جیسے بددیانت لیڈروں کی وجہ سے امریکہ نے ایک دفعہ کیا کہا تھا کہ پاکستانی قوم پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے سیاستدان یہ ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے. جی چیمہ صاحب, یہ سیاستدان نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, چیمہ صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں الزام بھی خود لگایا جاتا ہے اور جج بھی خود ہی بن جاتے ہیں. کیا یہ دنیا جہان کا یہ اصول نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے کہ جب تک کوئی کسی کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا he should be presumed innocent. میاں نواز شریف لیکن سن لیں, جو جیل میں پڑے ہیں وہ کس کی ججمنٹ سے پڑے ہیں؟ جنرل صاحب, چیمہ صاحب یہ بھی بتا دیں. ان کو ذرا سمجھائیں, ان کو ہر دفعہ سمجھانا پڑتا ہے کہ کنٹینر والا کام. چیمہ صاحب میں نے تو سوال پوچھا ہے, ہم نہیں بولتے کہ میاں نواز شریف جو جیل میں پڑے ہیں یہ کس کی ججمنٹ سے پڑے ہیں؟ آپ ذرا آرام سے ذرا پلیز ہولڈ آن. بات یہ ہے, آپ کی مجبوری میں سمجھتا ہوں, آپ نے اپنے نئے قائد کو, نئی قیادت کو, میری بات کا جواب نہیں دینا آپ نے, لائلٹی کا یقین دلانا ہے آپ نے. آپ یہ عمران خان کے بارے میں جو کچھ آپ ٹی وی بیٹھ کے پہلے کہتے رہے ہیں, اچھا بات کا تو جواب دے دیں. بات سنیں, میاں صاحب کا جیل صاف کرنے گئے وہاں پہ, کس لیے پڑے ہوئے؟ بات صاحب ان کو چپ کرائے, میری بات سنیں جی. بات یہ ہے, مجھے ان کی مجبوری کا احساس ہے کہ انہوں نے اپنی نئی قیادت کو, نئے قائد کو, نئی پارٹی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہے. جس پارٹی میں بھی ہوں ان کے جو برائٹ فالوور ہوتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, وہ بیچارے کیا کہیں, غریب آدمی ہے. اب یہ ہے کہ اب انہوں نے کل کو جب مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرنا ہے, انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہے. پھر بھی بات یہ ہے, دیکھیں جب تک میاں نواز شریف کے خلاف, اچھا چیمہ صاحب سوری فار انٹرپشن, چیمہ صاحب جب کل کو اگر یہ بسرا صاحب, سر کل کو اگر بسرا صاحب نے کبھی نون لیگ جوائن کی, آپ نے بھرپور مخالفت کرنی ہے, آپ نے ان کو جوائن نہیں کروانا دینی. نہیں دیکھیں, یہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں, وہ تحریک انصاف میں آنے والے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں. میں ان کی طرح میں اس تنگ نظری کا مظاہرہ چیمہ صاحب بتا دوں اندر والی بات کہ آپ تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک میں آنے والے ہیں. راستہ کھل گیا بسرا صاحب آپ کے لیے. میں وفاداری کا مظاہرہ کروں گا, میں اس کی سفارش کروں گا, لیکن بات یہ کہوں گا کہ یہ کام نہ کریں. دیکھیں میری گزارش سن لیں, چیمہ صاحب مکمل کر لیں. چیمہ صاحب کیا میری گزارش سن لیں. بات یہ ہے, جس نے ملک کو لوٹا ہے, جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, خواہ کوئی ہے, کوئی بھی ہو, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے بشرطے کہ کوئی کورٹ آف لا اس کو مجرم قرار دے. یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک چور, ڈاکو, لٹیرے, اور آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکے آپ, اور کس قدر ظلم کی بات ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں جھوٹے الزام لگانے کی بنیاد پر سزا ہوتی ہے ہمارے ملک میں, تو موجودہ وزیر اعظم اور ان کی ساری کیبنٹ, بیشتر کیبنٹ جیل میں ہوتی. جہاں ہمارے ملک میں دراصل جھوٹا الزام لگانا کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا.
बात ये है कि क्या उनको, जिनके बारे में ये खुद कहते रहे बड़े बड़े चोर डाकू, आज यही उनकी तो सर खबरों में सवाल आगे है सारे कि पाक साफ हैं। हमारे यहाँ तो झूठा आपको इल्जाम नहीं पता- लगाने को समझा नहीं जाता, वहाँ तो समझा जाता है, वहाँ तो चैलेंज करने कम से कम उनको दूसरी तो जो बात है, देखें दूसरी जो बात है कि क्या ये जो कुछ वो ये एक बाहर का देखिए, कोई इदारा कह दे, अमीर अब्बास- पार्लियामेंट का कोई मेंबर कह दे कि फलां के बारे वो फलां इनकरप्टेबल है, तो सही। वो जो है वो एक सर्टिफिकेट हो जाता है। नहीं बिल्कुल नहीं ये है, कौम- बिल्कुल है? नहीं है सर, ये बिल्कुल वो नहीं है certificate है। सर्टिफिकेट। किसी को करप्ट करना भी सर्टिफिकेट नहीं है, इनकरप्टेबल कहना भी सर्टिफिकेट नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये बात सवाल ये था है कि हमारी कोई इनको कोर्ट ऑफ लॉ हमेशा किसी को डिक्लेयर करेगी, देखो, हमारी कोई कोर्ट ऑफ लॉ किसी को मुजरम डिक्लेयर करेगी, मेरी तो वो बात सुनो। बिल्कुल ये है कि वो जी। ये सुन, बल्कि ये सुन भी मैं रहे, एक गुजारिश एक करना चीज सुनवा दूं, चाहता था। एक चीज देखिए, सुनवा दूं बात सर, ये ये अभी अय्याज सादिक साहब ने अमेरिका सर के बारे में देखो, आपने अमीर अब्बास अब्बास, साहब आपने जी। बात की। देखें, अगर मियाँ साहब मियाँ बरादरान पे इल्ज़ाम है और ये कहते हैं कि अभी साबित नहीं हुआ और मैं उनको मुल्ज़म या मैं उनको तनकीद नहीं कर सकता, करप्ट नहीं कह सकता, तो ये कैसे बेगुनाह कह सकते हैं? ये उस तरह दिफा कर रहे हैं जैसे वो बेगुनाह है। इनका भी जवाब यही होना चाहिए था कि जो हो सकता है उन्होंने किया हो सकता है ना किया हो, जब तक साबित नहीं होता मैं नहीं दिफा करता उनका। नवाज शरीफ साहब को जो एसी की सहूलत हासिल है वो सहूलत उनसे वापस ले ली जाए, और ये कहना है हुकूमत का कि जो मुजरिम हैं और जो मनी लॉन्ड्रर हैं उनको इस किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।